MBG स्पीक के साथ बिलाल नूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत के दौरान नहायत खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मालूम हुआ है कि तमाम सेलुलर कंपनियों ने एजेंसियों को अपने सार्फिन तक, उनके डेटा तक मुकम्मल रसाई दे रखी है। किसी भी खुफिया इदारे का कोई भी अहलकार अब अदालत से इजाज़त का तरद्दुद किए बग़ैर महज एक बटन दबाकर किसी भी शख्स की कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, उसका फ़ोन टेप कर सकता है, उसके मैसेजेस, उसकी चैट हिस्ट्री जो है वो देख सकता है। और ये शख्स जो है ख़्वाह वो वज़ीर-ए-आज़म हो, ख़्वाह वो वफ़ाक़ी वज़रा हों, ख़्वाह वो आला अदलिया के जज साहबान हों, सहाफ़ी हों, वकला हों, कोई भी हों, किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, तो उनकी प्राइवेसी में मुखल हुआ जा सकता है, उनकी कॉल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं, उनके मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं। ये एक सिस्टम है जिसे लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। उसके तहत ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। पहले तो ये चहमगोइयाँ होती थीं, महज अफवाहों और क्या सराइयों की बुनियाद पर बात की जाती थी, लेकिन अब ये सारे हक़ाइक़ अदालत के सामने जो है वो रखे गए हैं, अदालती कार्रवाई का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कितना लॉफुल है, क्या ऐसा किसी कानून के तहत किया जा रहा है या फिर ये धौंस और धांधली के तहत जो है सब कुछ हो रहा है। और ये जो सिस्टम है लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये कैसे काम करता है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं या शायद कुछ लोगों को ये बात मालूम ना हो कि गुज़श्ता बरस अप्रैल में कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी। मिसाल के तौर पर साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की PTI के एक उम्मीदवार PP 137 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अबूज़र चदड़ के साथ उनकी जो टेलीफोन कॉल है वो रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल जो है वो लीक हुई थी। उसके बाद बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू जो है वो सामने आई और इसके बाद जो है वो जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की एक ऑडियो जो है वो सामने आई। इसी तरह बुशरा बीबी और नजम साकिब की बाहमी गुफ्तगू जो है वो भी लीक हो गई। तो ये सारी जो मामलात थे और मुकदमात थे, इन्हें जो है वो यकजा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं जस्टिस बाबर सितार वो इस सारे मामले की जो है वो समाअत कर रहे हैं। और जब उन्होंने इस मामले की समाअत आगे बढ़ाई तो पहले तो उन्हें बैकडोर चैनल्स के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि आप इस मामले से जो है वो दूर रहें, लेकिन जब वो बाज नहीं आए और उन्होंने पसपाई अख्तियार नहीं की तो बाज़ाब्ता तौर पर 4 मुख्तलिफ़ महकमों ने उनसे बाकायदा अदालत में ये दरख्वास्त की कि वो इस मुकदमा से अलग हो जाएं। PTA, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैमरा की तरफ से कहा गया कि जस्टिस बाबर सितार इस मुकदमे से अलग हो जाएं। तो ये दरख्वास्तें जो हैं वो जस्टिस बाबर सितार ने जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी और वो इस बेंच से अलग नहीं हुए, इस मुकदमे से जो है वो अलग नहीं हुए। अच्छा, इसमें ख़ास और काबिल ज़िक्र बात यह है कि 20 दिसंबर 2023 को अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान अवान वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने इस पर पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो दी थी और उन्होंने कहा था कि जी वफाकी हुकूमत ने किसी भी एजेंसी को फ़ोन टैप करने की इजाज़त नहीं दे रखी। अच्छा, इसके बाद चेयरमैन PTA को जो है वो तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि जी आपके पास क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से ये टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, क्या आप इसमें कोई सहूलत कारी करते हैं, क्या आप इसमें ताउन करते हैं, आप डाटा तक रसाई देते हैं। इस तरह के सवालात जो हैं वो PTA से पूछे गए, लेकिन PTA की तरफ से यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जी हमारे पास सर्वेलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ना ही हम फ़ोन टैप करते हैं, ना ही इसकी इजाज़त देते हैं और ना ही किसी को इस हवाले से जो है किसी की सहूलत कारी करते हैं। ये PTA की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से जो है वो कहा गया। अब अगला मरहला ये था कि सेलुलर कंपनियों के नुमाइंदों को तलब किया गया, जो मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें अदालत में बुलाया गया और उनसे जो है वो ये सवाल पूछा गया। इस हवाले से जो आखिरी समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
وہ 25 جون کو ہوئی، اور اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل جو ہیں وہ بار بار یہ استدعا کرتے رہے جسٹس بابر ستار صاحب سے کہ آپ چیمبر میں اس کی سماعت کر لیں، کچھ ڈاکومنٹس، کچھ دستاویزات جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور وہاں آپ کے گوش گزار جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں۔ لیکن جسٹس بابر ستار نے یہ استدعا مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کوئی قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، میں کوئی دہشت گردوں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پوچھ رہا، میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فون ٹیپنگ اگر ہو رہی ہے، کال انٹرسیپٹ کی جا رہی ہیں، تو یہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ ہو رہا ہے اور کون کون جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ جس سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے، ایک نئی پالیسی آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ایک SOP جاری کیا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اور اس کے مطابق ISI اور IB کے جو مجاز افسر ہیں وہ سروس پرووائڈر سے براہ راست ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اس پہ جسٹس بابر ستار نے یہ نقطہ اٹھایا اور یہ سوال پوچھا کہ یہ جو SOP جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جو وزارت داخلہ نے جاری کیا، یہ تو ایک سیکشن آفیسر نے جاری کیا ہے، اس سے کیا اہمیت ہے، اور یہ SOP کس قانون کے تحت جاری کیا گیا ہے، کس قانون کے تحت ایجنسیاں جو ہیں وہ فون ٹیپ کر رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ٹیلی کام کمپنی کے نمائندے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ٹیلی فون کال جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں۔ تو ٹیلی کام آپریٹرز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور ساری صورتحال جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی، اور پتہ یہ چلا کہ جب یہ ٹیلی کام آپریٹرز جو ہیں یہ PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جب لائسنس لیتے ہیں، تو یہ سروس پرووائڈر یا ٹیلی کام آپریٹرز جب لائسنس لیتے ہیں PTA سے، تو اس وقت یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ لا فل انٹرسیپٹ سسٹم مینجمنٹ لگائیں گے اپنے پاس، اور جب تک آپ اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کرتے اور آپ ان شرائط کو فالو نہیں کرتے، آپ کو لائسنس جاری نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جو لا فل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ خود جو ہے وہ لافل نہیں ہے، یہ ان لافل ہے، کیونکہ پاکستان میں پارلیمنٹ نے اس حوالے سے ایک قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کی، اور غیر قانونی طور پر جو ہے یہ ایک سسٹم کام کرتا ہے۔ اور یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ جتنے بھی سروس پرووائڈرز ہیں وہ یہ لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم لگاتے ہیں، اور یہ لگا کے جو ایجنسی ہے، اب ایجنسی کا نام جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں بتایا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ اس والے سے جاری کیا ہے اس میں بھی ایجنسی کے نام کا جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ کس ایجنسی کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں، ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، یہ لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم لگا کر ایجنسی کو اس تک رسائی دے دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ایجنسی کے اہلکار ہیں وہ صرف ایک بٹن دبا کر کسی بھی صارف کا جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی کال جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، انٹرسیپٹ کی جا سکتی ہے، موبائل فون جو نمبر ہے اس کے ذریعے بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے، ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس کی لوکیشن نکالی جا سکتی ہے، اس کی کالز جو ہے اس کا ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے، اس کی کالز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے میسیجز پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر، موبائل فون نمبر سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو EMI نمبر ہے اس کے ذریعے بھی آپ ٹریک اینڈ ٹریس کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل فون ہے، اب اس کا ایک EMI نمبر ہے، اس میں نے ایک سم لگائی ہوئی ہے، اور اگر میں ان کے ریڈار پہ موجود ہوں تو میری یہ کالز تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہیں نمبر کے تھرو، لیکن فرض کیا یہ سم نکال کے میں پھینک دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جی میں کوئی ہو سکتا ہے یہ سم میری ٹریک ہو رہی ہو تو میں کوئی نئی سم اس میں لگا لیتا ہوں، تو EMI سے بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی نئی سم جب میں اس موبائل فون میں جو ہے وہ لگاؤں گا جو ہی، تو ایک میسج چلا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے اب یہ والی سم استعمال کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ایجنسیاں جو ہیں وہ ٹریک کر سکتی ہیں، ٹریس کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس موقع پہ عدالت کی طرف سے پوچھا گیا ٹیلی کام آپریٹرز کے نمائندوں سے کہ جی کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس صارف کا جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، کس پر کس کی نگرانی کی جا رہی ہے، کس کی کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، کس کو ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ ٹیلی کام آپریٹرز نے بتایا کہ جی ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اگلا سوال یہ کیا گیا کہ جی کیا عدالت کا اجازت نامہ
کوئی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی ہم نے نگرانی کرنی ہے اور یہ عدالت سے ہم نے اجازت نامہ حاصل کیا تو یہ ہمیں ایکسیس دیں، تو اس پہ ایجنسی کے ٹیلی کام آپریٹرس کے نمائندوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے لا فل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لگا دیا اور اس تک ایجنسیوں کو رسائی دے دی، تو پھر اس کے بعد انہیں اجازت لینے کا تردد اور تکلف کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی کام آپریٹرس کو وہ اجازت نامہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھی صارف کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لا فل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے تحت 2% صارفین تک ایکسیس دی گئی ہے۔ اچھا، اب اس پہ شاید کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر 10 لاکھ صارفین ہیں تو اس میں سے 2 لاکھ کا جو تک ایکسیس جو ہے وہ دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو سسٹم ہے اس کی استعداد کا معاملہ ہے، یعنی ایک تو سسٹم کی استعداد ہے، پھر ہیومن کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے کہ اگر 40 لاکھ مثال کے طور پہ 4 کروڑ یا جتنے بھی وہ صارفین ہیں جو موبائل فون جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، ان سب کو آپ ایٹ اے ٹائم آپ ان کو ٹریک اینڈ ٹریس نہیں کر سکتے، ان سب کو ریکارڈنگ پہ نہیں لگا سکتے، ان سب کو کہ میسیجز جو ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ سسٹم 2% صارفین کی نگرانی کر سکتا ہے، ان کی سرویلنس کر سکتا ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جب سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، اور پھر اس کے بعد یہ جو 25 جون کو سماعت کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کے دوران بھی کہا کہ جی ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں وہ فون ٹیپنگ کی سہولت اگر ایجنسیوں کو فراہم کر رہی ہیں تو ایسا کرنا غیر قانونی ہے، کیونکہ پاکستان میں فون ٹیپنگ کا، فون انٹرسیپٹ کرنے کا کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ نہ تو اس والے سے پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، نہ کابینہ نے منظوری دی ہے، نہ حکومت نے ایجنسیوں کو اجازت دی ہے، اور پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ تو خود یہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم نے نہ ہمارے پاس یہ فون ٹیپ کرنے کا کوئی نظام ہے، نہ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، اور نہ ہم کسی کی سہولت جاری کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی تو اس پہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے، جس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے، نہ صرف چیئرمین پی ٹی اے بلکہ جو بورڈ آف گورننس کے ممبرز ہیں پی ٹی اے کے، ان سب کو جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت میں غلط بیانی کرنے پہ، کیونکہ پہلے پی ٹی اے کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم نے کسی کو نہیں کہا ہوا، نہ ہم نے کسی کو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، جو سروس پرووائڈرز ہیں، انہوں نے سارا بانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا، جسے پتہ چلا کہ پی ٹی اے نے جھوٹ بولا ہے، عدالت سے غلط بیانی کی ہے۔ اس پہ چیئرمین پی ٹی اے اور بورڈ آف گورننس کے جو ممبرز ہیں انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے دیا گیا ہے، اور 6 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور 4 ستمبر کو اگلی سماعت کے موقع پہ انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا کہ جی چونکہ ایجنسی کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا گیا جسے رسائی دی گئی ہے صارفین کے ڈیٹا تک، لیکن محترم جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو چاہیے کہ خفیہ اداروں سے رپورٹس طلب کر کے کابینہ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، ویسے عدالت کے سامنے چونکہ یہ معاملہ اب آیا ہے اور عدالت کے سامنے آیا ہے تو اسی وجہ سے اس کی بڑی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے، لیکن ادروائز ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، صارفین کی ڈیٹا تک رسائی ہوتی ہے، انہیں ٹریک کیا جاتا ہے، ٹریس کیا جاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ اب یہ تو پرانی باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اب وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی، یہ صلاحیت ہماری ایجنسیوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ نہ صرف وہ لینڈ لائن اور موبائل فون نمبرز پر ہونے والی ٹیلی فون کالز کو سن سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، بلکہ جو واٹس ایپ کالز ہیں اب وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ واٹس ایپ کالز کو بھی انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کالز کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ صلاحیت بھی ہمارے خفیہ اداروں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اگر یہ قانونی تقاضا ہے، اگر یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، باقی ممالک میں بھی ٹیلی فون کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں، انٹرسیپٹ کرنے کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹی او آرز بنائی جاتی ہیں،
پارلیمنٹ اس والے سے قانون سازی کرتی ہے اور پھر حکومت اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اون کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار پالیسیاں ہوں اور جب جس کا دل چاہے وہ جس کو کی پرائیویسی میں جو ہے وہ مخل ہو جائے. اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اگر پاکستان میں بھی یہ ضروری ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے. جس طرح ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے کہ اس میں نام ڈالنے اور نکالنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار موجود ہے, تو اسی طرح اگر فون کالز ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے ایجنسیوں کو سرویلنس کے پیش نظر, جو کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی کسی جرم کے سرزد ہونے کا احتمال اور امکان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی جو ہے وہ نگرانی کی جائے, تو بالکل کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے, باقاعدہ کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے, اور ایجنسی کو ایون آپ ایکسیس دے دیتے ہیں. ایک تو عدالت کی اجازت سے یہ بات جو ہے وہ مشروط ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کسی کے گھر کی تلاشی لینی ہوتی ہے تو آپ کو سرچ وارنٹ چاہیے ہوتے ہیں, مجسٹریٹ سے آپ لیتے ہیں, اس کے بعد کسی کے گھر میں گھستے ہیں. تو یہ جو ڈیٹا تک رسائی ہے, یہ جو کسی کی فون ٹیپنگ ہے, یہ بھی دراصل الیکٹرانک قسم کی ایک تلاشی ہے, اور اس کی اجازت جو ہے وہ تبھی آپ کو مل سکتی ہے جب آپ کے پاس باقاعدہ قانونی طور پہ جو ہے وہ سرچ وارنٹ موجود ہو. تو ایک تو اس میں عدالتی اجازت سے جو ہے وہ اسے مشروط کیا جانا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایجنسی کے اندر بھی اگر کسی کو آپ نے یہ اجازت کسی ایجنسی کو جو ہے وہ کسی خفیہ ادارے کو دی ہے تو اس کا بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے, اس پہ کوئی باقاعدہ اور بڑا شفاف جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے. باقاعدہ اس پہ کوئی کمیٹی بنے, اس پہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ ڈسکس ہو کہ جی اس بندے کا نام ہم نے ڈال دیا ہے, اس بندے کا نام جو ہے وہ نکال دیا ہے, اور جب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کوئی بندہ یہ انفارمیشن جاننا چاہے یا کوئی عدالت بلائے تو آپ بتا سکیں کہ یہ جو ہماری لسٹ ہے جس میں ہم سرویلنس کر رہے ہیں, جس میں ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں, یا جس میں ہم ٹیلی فون کال جو ہے وہ ٹیپ کر رہے ہیں, اس میں اس وقت جو ہے مثال کے طور پہ 2000 لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. پچھلے 6 ماہ کے دوران جو ہے وہ 200 کا اضافہ ہوا, 300 کو ہم نے جو ہے وہ نکال دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اگر اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور قانون سازی کرنی چاہیے. اب تک اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو اپنا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.